आदाब अर्ज है। रिपोर्टर्स 21 अरमान साबिर वीलॉग और वकास खान ऑफिशियल के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ अरमान साबिर और वकास खान हैं, और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये सीनियर रिपोर्टर हैं सब। तो बात हो रही है दुआ जहरा केस के ऊपर। ये केस जो कि साल 2022 में शुरू हुआ और इसने बड़े अप्स एंड डाउन देखे। ऐसा केस जिसके अंदर एक आईजी सिंध को फारिग कर दिया गया, यानी उनको हटा दिया गया उनके ओहदे से, और बाद वो रिटायर भी हो गए। और इसके साथ साथ कई दफ़ा बहुत सारी बातें हुई। पहले बच्ची ने 2 जगह बयानात दिए कि वो अपने शौहर के साथ अपनी मर्ज़ी से रह रही है, जो कि अदालत के अंदर हुए और वो कबूल भी किए गए। और उसके बाद केस में ड्रामाई मोड़ आया और एक पाकिस्तान की में आज सूबे सिंध की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बना और उसने एक अपनी रिपोर्ट पेश की। वो रिपोर्ट भी मुतजाद हुई कुछ अखबारात के अंदर, और उसके बाद फिर सेक्रेटरीज गई और एक 2 सेक्रेटरीज, मतलब वहाँ पे भी एक सेक्रेटरीज मुतजाद हुई और फिर दूसरी सेक्रेटरीज ने बयान दिया। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इस केस के ऊपर सवालात उठाते रहे, खुद हम भी यहाँ पे कई सवालात उठाते रहे और कई चीज़ों की निशानदेही करते रहे। ताहम इस केस के अंदर अब ड्रामाई मोड़ एक दफ़ा फिर आया है। केस के आगाज में जो लोग मौजूद थे कमरा अदालत में, उनके मुताबिक भी एक ड्रामाई मोड़ है। लड़की कमरा अदालत में खड़े हुए इशारतन अपने मुबैना शौहर के साथ वो इशारे भी करती रही और बाद अज़ां उसने अपने वालिदैन के साथ जाने की हामी भर ली, और यूं इस पूरी कहानी की बज़ाहिर हैप्पी एंडिंग होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस केस के अंदर अभी क्या कुछ बाकी है और आज कमरे अदालत में क्या हुआ ये भी हम जानेंगे। ये जो कमरे अदालत में क्या हुआ ये तो हम वकास खान से जानेंगे। इस केस में आगे कानूनी तौर पे क्या क्या हो सकता है ये अरमान साबिर से जानेंगे, और कुछ मैं अपने तौर पे जो लुत्फ़ देता हूँ वो दूंगा और बात को कंप्लीट करूंगा। तो वकास, आज सबसे पहले बताएं कि जब ज़हीर की ये दरख्वास्त थी कस्टडी से मुताल्लिक, उसमें जब बुलाया गया, इतने अरसे से क्यों नहीं बुलाया जा रहा था बयान के लिए, आज बुलाया गया, आज कमरे अदालत में क्या क्या हुआ? अच्छा फारूक भाई, सबसे पहले तो हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि लड़की का बयान जो है वो अहम है। तो पहले वालिदैन की जानिब से दरख्वास्त लगी सिंध हाई कोर्ट में कि लड़की हमारे साथ जाना चाहती हैं, और ट्रायल कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। तो अदालत ने कहा चले बयान ले लेते हैं, तो उसी हवाले से आज बयान कलम बंद होना था। और दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ ज़हीर की जानिब से दरख्वास्त लगाई गई कि बीवी को मेरे हवाले किया जाए। तो चूँकि पहली दरख्वास्त ये थी तो इसको सुना गया, और इस मौके पर ज़हीर पहले से ही कमरा अदालत में मौजूद थे। बाद में दुआ ज़हरा जो थी वो भी उनको लाया गया शेल्टर होम से, और उसके यानी समाअत शुरू होने से पहले काफ़ी टाइम था, 22वां नंबर था इस दरख्वास्त का। तो अच्छा खासा तकरीबन आधा घंटा इन दोनों के पास था, और इशारतन एक दूसरे को स्माइलीज़ वगैरह पास करते रहे। पीछे जो थे दुआ ज़हरा के वालिद साहब मौजूद थे और वकला भी देख रहे थे। आज सबके लिए एक ऐसा दिन था कि हो सकता है ये भी लोगों के जहन में था कि जिस तरह गुज़िश्ता बयानात थे मुबैना मुग़िया के, हो सकता है आज फिर उसी तरह का कोई बयान आ जाए। लेकिन जब उनको रोस्टम पर बुलाया गया, अदालत ने पहले उनका नाम पूछा, उसके बाद कहा गया कि आप क्या चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मामा पापा के साथ जाना चाहती हूँ। तो उसके बाद जो ज़हीर के वकील थे उन्होंने एतराज़ात भी किया, लेकिन अदालत ने कहा कि अब बेसूद है, क्योंकि लड़की खुद माँ बाप के साथ जाना चाह रही है तो कुछ रहता नहीं है। दूसरा यह है कि माँ बाप के पास जाना तो लड़की का बुनियादी हक है, वो तो शादी के बाद वैसे भी नॉर्मल शादियाँ होती हैं फिर भी जा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन एक चीज़ और आज फिर डिस्कस हुई, अदालत ने आज फिर कहा कि निकाह किया हुआ इन्होंने, निकाह मौजूद है, और इसके साथ साथ ज़हीर जो है वो खुद भी अभी बच्चा है, यानी उसकी उम्र ज़्यादा, अदालत ने खुद कहा कि 19 से 20 साल होगी। तो हम नहीं चाहते कि किसी फरीक को इस केस में नुकसान हो, हम दोनों तरफ देखेंगे मामलात। और जिब्रान नासिर एडवोकेट ने अदालत से कहा कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, लड़की तो आप हमारे साथ भेज रहे हैं लेकिन हमें सिक्योरिटी चाहिए, स्कूल जाना होगा, इसके साथ साथ अदालत आना होगा, तो सिक्योरिटी। तो अदालत ने कहा पहले तो आप बताएं कि आप क्या सिक्योरिटी देंगे। तो इस पर फिर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि इस तरह से बहुत से ऐसे केसेस हुए कि यहाँ से लड़की को ले जाकर इंटीरियर में उसको मार दिया जाता है। तो सिक्योरिटी के गर्ज से अदालत ने 10 लाख बॉन्ड रखे उन पर। और फिर जिब्रान नासिर ने कहा कि लड़की ज़ियारत जाना चाहती है, ज़ियारत करना चाहती है, तो उस पर अदालत ने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। साथ ही साथ यानी ज़हीर के वकील ने कोशिश की कि उनको सुना जाए, और कुछ एतराज़ात उनके थे, लेकिन पहले हम कह चुके हैं कि जो लड़की का बयान होगा वो अहम होगा। बिल्कुल कानूनी तौर पर, लड़की ने बयान कानूनी तौर पर तो यही है मामला। फिर ये था, अदालत ने कहा पहले वो शेल्टर होम के जो तकाजे कानूनी वो पूरे करें, उसके बाद वालिदैन अपने साथ ले जा सकते हैं।
اور وہ کمرہ عدالت میں سنا بڑا ڈرامہ ہوتا رہا, کوئی ایک صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے بولا کہ مطلب آپ اس کا نام نہیں لیجیے گا اس کمیونٹی کا جس کا انہوں نے تذکرہ کیا, لیکن وہ کمرہ عدالت کا ڈرامہ بھی تو بیان کریں. وہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے ایک الزام عائد کر دیا. بالکل اچانک ایک ضعیف عمر کے تھے, تقریباً 60-65 سال کی عمر ہوگی, وہ اچانک آیا اور کہا کہ الزام لگایا ان پر کہ یہ یعنی مسلمانوں کی کمیونٹی سے تعلق نہیں ان کا. تو عدالت نے کہا کہ آپ یہ فورم غلط ہے اور اس طریقے سے آنا جو ہے عدالتی ڈیکورم نہیں ہے, تو آپ باہر جائیں, کسی اور درخواست لگائیں, پھر دیکھتے ہیں. تو انہوں نے مسلسل یعنی فورس کرنے کی کوشش کی کہ عدالت اس حوالے سے بھی معاملے کو دیکھے. تو اس پر تقریباً وہاں موجود سب نے اعتراض کیا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا, اور اچانک یہ اعتراضات لگا رہا ہے. تو اس کو پھر باہر وہاں سے زبردستی نکالا گیا, اور باہر جا کر پھر ہم نے اس شخص سے خود جب بات کی کہ پتہ تو کریں کون, تو لاہور سے وہ آئے تھے, وہ خود بھی اسی کمیونٹی سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے جس کا الزام لگا رہے تھے. لیکن بہت سے سوالات ایسے ہوئے ان سے کہ جو جواب وہ یعنی اس میں ایک جواب ان کا صحیح نہیں تھا, ایک جواب کچھ اور دے رہے تھے, دوسرا کچھ اور دے رہے, یعنی وہ خود کنفیوز تھے. بنیادی طور پہ لگ رہا تھا کہ ان کو پلانٹ کیا ہوا ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے پلانٹ کیا ہوا ہے, کسی کے اشارے پہ آئے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ خود کنفیوز نظر آئے. کبھی وہ کسی اپنے ملک کے وہ الزام ظہیر پہ عائد کر رہے تھے, ظہیر پہ عائد کر رہے تھے, کبھی ایجنسیز کے ساتھ اپنا وہ کرتے تھے کہ میں ان سے منسلک ہوں, ISI کا نام لے رہے تھے. ISI کا نام, پھر میڈیا کا کہہ رہے تھے. تو وہ مختلف پھر یہ بھی کہہ رہے تھے میرے پاس کروڑوں روپے ہیں, لیکن ان کے حلیے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے فقیر بندہ. تو وہ سمجھ نہیں آیا کہ کہاں سے آئے, کس نے بھیجا اور کیوں. لیکن یہ ہے کہ ظاہر اور عدالت جب کمرہ عدالت سے جب بچی نکلی باہر, اس وقت کیا تھا؟ دیکھیں اس وقت جو صحافیوں نے سوالات کیے ان سے, ظاہر ہے کچھ لوگوں کے لیے, ان کے اہل خانہ کے لیے خوشی کی خبر تھی. تو ان سوالات کا جواب ہونا یہ چاہیے تھا, میں اپنا ایک تجزیہ دے رہا ہوں, کہ لڑکی کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ماں باپ کے گھر جا رہی تھی, لیکن بہت ہی غصے کے ساتھ اس نے جواب دیے. لڑکی نے, ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ ماں باپ کے گھر جا رہی ہیں, تو انہوں نے کہا آپ کو کیا لگ رہا ہے اس سے. تو زیادہ انہوں نے بات نہیں کی, بس نکلنے کی. اور آپ اگر وہ دیکھیں ان کا باڈی لینگویج دیکھیں لڑکی کی, جو والد صاحب کے ساتھ جا رہی ہوں, تو اس وقت بھی وہ بڑی یعنی ان کا لگ نہیں رہا تھا, یعنی ان کی باڈی لینگویج ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. تو یہ چیزیں تھیں ساری, تمام تر چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات. آپ کو یہ کیس لگ رہا ہے کہ ختم ہو گیا؟ نہیں, یہ تو آپ جو باتیں بتا رہے ہیں وہ تو یہی ہوگا. ہمارے جو ویورز ہیں بہت سارے, وہ تو یہی کہیں گے کہ جی چونکہ جو ہے وہ آپ بتا رہے تھے کہ وہ جو دعا زہرا ہے, اب تو سب نام ہی لے رہے ہیں اس کا, اب تو میڈیا میں نام لیا جا رہا ہے نام میرے خیال سے, نام لیا جائے, کیونکہ اب تو فیملی بھی آ گئی ہے, اب تو جو ہے وہ. اب نہیں لیتے نا ہم, اچھا ہم نہیں ہیں, جتنا لے لیا جتنا لے لیا اتنا ٹھیک ہے. اس حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا نا. گزشتہ روز جبران ناصر ایڈوکیٹ نے عدالت کو کہا کہ میڈیا کو دور رکھا جائے, تو اسی پر عدالت نے کہا کہ آپ خود انٹرویوز دے رہے ہیں, گھر بلا کر دے رہے ہیں, تمام تر چیزیں آپ کی طرف سے چل رہی ہیں, تو ہم تو پابندی کسی پہ نہیں لگائیں گے. ہاں باہر عدالت نے منع کر دیا تھا, جو کہ اس کے باوجود کچھ صحافیوں نے ان سے سوٹ لیا. عدالت کے اندر عدالت نے کہا صحافی آئے اور اپنا رپورٹ کریں. صحیح آپ بتا رہے تھے. اب باہر کیا ہوا؟ باہر جب وہ نکل گئی پھر اس کے بعد اب وہ ساری پروسیس ہوگا 10 لاکھ کے. نہیں, اب میرے اطلاعات کے مطابق ان کو شاید لے گئے ہیں شیلٹر ہوم سے, بانڈ وغیرہ جمع کرا دیے تھے, تیاری سے آئے تھے. ہاں, تو وہ آگے کیا دیکھ رہے ہیں وقاص؟ آگے کیا یہ صحیح ہوا ہے, ان کے حق میں ہوا ہے فیصلہ, کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ یہ اب تو یہی ظاہر ہے, بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ظاہر بچی نے جو ہے کہہ دیا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. بچی کا جو بیان تھا, اور جو بھی ہم نے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ بچے کا جو بیان ہوگا وہی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. اگر وہ کہے گی. یہ چھوڑے, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ویسے تو میں تو اس کیس سے ہیپی اینڈنگ پہ خوش ہوں نا. یہ جو پسند کی شادیاں ہوتی ہیں, مطلب لو, یہ تو مطلب یہ جو بہت کم عمری کی پسند کی شادیاں ہوتی ہیں, میں ان کے اگینسٹ ہوں. میں شروع سے ہمارے بلکہ ہم دونوں ہی اگینسٹ ہیں. ہم نے شروع کے ولاگز میں بھی کہا تھا کہ یہ نہیں, لیکن جس طرح یہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمارا یہ موقف تھا. بچے کو کیا ملا؟ کوشچن یہ ہے کہ اب یہ دیگر بچوں کے لیے سبق نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے مطلب کوئی لڑکی بھاگ کر اگر آپ کے پاس آئے یا پسند کی شادی کے لیے آئے مبینہ طور پہ, ابھی تو یہ پروف نہیں ہونا کہ لڑکی بھاگی نہیں بھاگی, لیکن اگر لڑکی بھاگ کر گئی ہے یا پسند کی شادی کے لیے وہاں گئی ہے تو آپ نے اس کو وہیں سے بھگا دینا ہے, چاہے وہ کہیں پہ بھی جائیں. دیکھیں فاروق, ان کیسز میں جو ہے نا زیادہ تر اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں دیکھیے یہ کیس کا جو آپ نے رکھنا ہے نا, یہ آپ کا کیونکہ بڑا ایکسپیرینس ہے ان معاملات کو دیکھنے کا بھی, کیونکہ آپ نے بہت عرصے تک اداروں کے ساتھ بھی جڑے رہے. ایکسپیرینس کے بارے میں تو جو ہے نہیں, آپ ان اداروں سے جڑے رہے نا جو کہ ان کے اوپر ریسرچ کرتے رہے اور آپ کے لوگوں سے تعلق واسطہ رہا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ بڑے اداروں سے, یا جو آپ جن بات کر رہے ہیں کہ ریسرچ وغیرہ ہوتی رہی ہے, اس کی طرف جو ہے وہ عدالتی ریمارکس موجود ہے جو ابھی وقاص نے بتایا ہے.
کہ یہاں سے لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے مار دیتے ہیں. یہ اور یہ کاروکاری کا الزام جو ہے یہ بہت زیادہ یہ ٹرمینالوجی کہاں سے آئی ہے؟ وہیں سے آئی ہے کاروکاری کی. تو یہاں پر بھی اچھا صرف یہ پسند کی بات نہیں ہے, یہ سندھ میں بھی ہوتا ہے, پنجاب میں بھی ہوتا ہے, کے پی میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. یہ تو یورپ میں بھی ہو رہا ہے, پورے پاکستان میں ہے. اور جو ہے یہ غیرت کے نام پہ قتل کے جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں. اور پہلے جو ہے وہ اسی طرح سے لے کے جاتے ہیں, اور اس طرح سے لے کے جانے کے بعد مطلب یہ مثالیں میں اس پہ یہ کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کیس میں جو ہے وہ ایسا ہونا ہے. اس کیس میں تو کافی پابندی لگائی ہیں عدالت کی طرف سے. پہلے بھی عدالت نہیں لگائی تھی. ہر ہفتے جو ہے وہ شیلٹر ہوم کی جو ہے رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جائے گی ہر ہفتے. اور عدالت نے یہ بھی اپنے آرڈر میں, تحریری آرڈر اگر آپ پڑھیں اس میں کہا گیا ہے کہ تھوڑی بھی اونچ نیچ نظر آتی ہے تو بتایا جائے اور عدالت کو آگاہ کیا جائے اور اس پر ایکشن لیا جائے. اچھا نہیں, مجھے بتائیں عمومی طور پہ اس سے لوگوں کو کیا میسج جائے گا, مطلب یہ جو پورا ایپیسوڈ ہوگا؟ نہیں, ڈسکریجمنٹ ہونی چاہیے اس میں تو, اور یہی میسج جا رہا ہے کہ اس طرح کی شادیاں عام طور پر خاص طور پہ جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ اس طرح کی اگر شادیاں کر رہے ہیں تو بالکل ڈسکریج ہونا چاہیے ان کو. وہ شادی کی عمر ہے ہی نہیں, اور وہ پڑھنے کی عمر ہے. پہلے پڑھائی کریں, کمپلیٹ کریں, اس کے بعد پھر جو ہے وہ شادیوں کی طرف جائیں. یہ بچپن میں جو ہے وہ جو بچپن کا پیار, بچپن کی محبت, یہ ٹھیک ہے, یہ گانے شانے تو بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن جب یہ بچپن کا جو پیار ہوتا ہے نا, جب اس کا جو ایک خمار ہوتا ہے, جب وہ خمار اترتا ہے زہیر کو اتر گیا ہوگا, جیسے نشہ اترتا ہے. اتنی پراپرٹی کھونے کے بعد جو نہیں سی تھی, زہیر کو تو اتر گیا ہوگا. ان کا بھی لگتا ہے اتر گیا, جب بھی انہوں نے کہا کہ جی مجھے مما پاپا کے ساتھ جانا ہے. تو یہ خمار جب اترتا ہے, اگر یہ شیلٹر ہوم میں نہیں بھی ہو, ایک عام جوڑا جو کہ اس طرح کی شادی کر کے چلا گیا ہے, اس کا بھی جب خمار اترتا ہے 6 مہینے سال بھر بعد, تو پھر وہاں پہ بھی لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں, اور پھر وہ علیحدگی تک بات جو زیادہ تر ان کیسز میں لڑکی واپس طلاق کا رجحان بھی زیادہ اسی لیے وجہ سے. شروع سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس کیس کو اگر تھوڑا چھوڑ دیا جاتا تو اس کا رزلٹ یہی ہوتا. اب اس کو ختم کرتے ہیں. تو جناب اس کیس کے اندر اسٹارٹنگ میں جب یہ کیس آیا تو کہا گیا کہ ہمیں علم نہیں ہے, ہماری بچی کو اغوا کیا گیا ہے, اور یہ کیس اغوا کا درج ہوا. بعد میں ثابت ہوا کہ بچی اپنی مرضی سے گئی تھی یا اس کی رضامندی شامل تھی. اس کیس کے اندر یہ بھی ہوا, یعنی ہماری جو پولیس سورسز سے بات ہوئی ان کے بہت سی چیزوں کو پیرنٹس کی طرف سے بھی چھپایا گیا تھا. تاہم جب یہ چیزیں باہر آئیں اور اس کے بعد بچی کو یہاں پہ لایا گیا تو بچی نے عدالت میں اپنے شوہر کے ساتھ جانے کا کہا, اور اس کو پھر وہ عمر کی وجہ سے پہلے رکھا گیا. پھر اس کے بعد جب ثابت ہوا کہ اس کی جو بون کی ہڈیوں کی جو ٹیسٹ ہوا تھا ایسے ہی ہوا تھا, ہڈیوں کے ٹیسٹ کے بعد ثابت ہوا کہ نہیں بچی کی عمر ہے کہ وہ بلوغت کی, تو پھر اس کو اپنے شوہر کے ساتھ بھیج دیا گیا. کچھ دنوں بعد ایک دفعہ پھر ایک درخواست سپریم کورٹ میں گئی, اور وہاں سے ریجیکٹ ہوتے ہوئے کہا کہ آپ دوبارہ سے سٹی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. تو درخواست سٹی کورٹ میں گئی, وہاں ایک میڈیکل بورڈ کا کہا گیا, اور اس کے بعد جو میڈیکل بورڈ بنا وہ سویسن کی تاریخ کا ان کیسز کے اندر سب سے بڑا میڈیکل بورڈ تھا. اور وہ میڈیکل رپورٹ جب آئی تو اس کے بعد لڑکی کو شیلٹر ہوم بھیجا گیا. لیکن کچھ دنوں بعد دی نیوز کے وقار بٹی کی رپورٹ میں اس رپورٹ پہ بھی سوالات اٹھائے گئے, اور کہا گیا کہ کچھ ڈاکٹرز کے مطابق یہ رپورٹ ان سے زبردستی کروائی گئی. تاہم ان تمام معاملات کے باوجود بچی بہت عرصے تک وہاں پر رہی. یہ کوئی سال بھر کیس چلا, اور اس کے بعد بچی بہت عرصے شیلٹر ہوم میں رہی, اور بالکل ایسی ہی رہی جیسے کہ کوئی قید کی سزا کاٹتا ہے. اور اس کے بعد بچی نے اپنے والدین کے ساتھ جانے کی رضامندی کی, جو کہ میرے خیال میں ایک بڑا دانشمندی کا فیصلہ تھا. اور یہ جو کیس ہے بنیادی طور پر ان بچیوں کے لیے ایک سبق ہے جو کہ پسند کی شادیوں کے سلسلے میں یا اس عمر میں وہ بہک جاتے ہیں اور بھاگ لیتے ہیں یا پھر اپنے والدین کے خلاف جاتے ہیں. یہ کیس لڑکوں کے لیے زہیر کو سامنے رکھ کر بھی ہے کہ اس دوران وہ 170 دن سے یہاں پر رہا, اور اس کی پراپرٹی اس کے مطابق اس کی ساری پراپرٹی بک گئی. اس کے مطابق اس کے گھر والے دوبارہ سے فٹ پاتھ پر آ گئے, لیکن لڑکی نے آخر میں اپنے گھر جانے کا کہا. اسی طرح یہ کیس ان لڑکیوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے جو کہ جلد بازی میں یا ذرا سی بات پر فیصلے کر جاتی ہیں, اور اس کے بعد اس کی سزا ان کے گھر والوں کو بھی بھگتنی پڑتی ہے اور خود ان لڑکیوں کو بھی بھگتنی پڑتی ہے. لہٰذا اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ جو چھوٹے بچے لڑکے لڑکیاں ہیں وہ اس کو ضرور دیکھیں اور اس سے کچھ سبق سیکھیں. اس کیس میں یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا ہے, ابھی اس کیس میں یہ دیکھنا باقی ہے کہ عدالت اور لڑکی خود آگے جا کے جس طرح پہلے 3 بیانات دے چکی ہے, آج کے بیان کے بعد پھر کہیں اور تو نہیں پلٹتی, کیونکہ اس وقت بھی نکاح ویلڈ ہے جب تک بچی کی جانب سے یعنی لڑکی کی جانب سے خلا کی درخواست دائر نہیں کی جاتی.
تو جناب یہ تھی اس کیس کی مکمل اپڈیٹ جو کہ ہم نے آپ تک پہنچائی. اگر آپ کو ہماری کسی بات سے اختلاف ہوا ہے یا آپ ہم کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں آ کے فیڈ بیک دیجیے گا. ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے اور اگر آپ نے بڑے اچھے سے رکھی اپنی رائے اور سوال اٹھایا تو اس کا جواب بھی دیں گے. اور فی الحال اب تک کے لیے اتنا ہی. آگے جو ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اگر ابھی تک آپ نے ارمان صابر ولاگ، رپورٹرز 21 اور وقاص خان آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. آپ کا بہت شکریہ. آداب.